अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। और जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। और आज मेरी कोशिश है कि एपिसोड जल्दी जल्दी आप तक पहुँच जाए। और जिनको गिला है कि मैं अब जो है वो एपिसोड पर टाइम पे नहीं देती या इंतज़ार करवाती हूँ आप सबको, तो उनका गिला चले आज के दिन के लिए ही सही दूर कर दिया जाए, क्योंकि आगे की गारंटी मैं नहीं लेती। इवन तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुझे इंतज़ार करवाना ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है इंतज़ार करवाना, लेकिन मजबूरी ऐसी हो जाती है कि मैं एपिसोड जो है वो टाइम पर नहीं दे पा रही थी ना पिछले कुछ दिनों से। एनीवेज उसके लिए माजरत, लेकिन इसके अलावा अ, आज की एपिसोड अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही मज़ेदार होगी। और खैर वो जब आप आज के एपिसोड पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि भाई क्यों मज़े की होगी। इसके अलावा गुजारिश एक ये भी है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और अच्छा करें बुरा करें जैसे भी आपको नॉवल लग रहा है उसको अपना रिव्यू दिया करें, बताया बताया करेंगे। इवन तो बहुत लोग करते भी हैं और मुझे खुशी होती है जब आप कितने लंबे लंबे या फिर छोटे से भी कमेंट्स देखो। एनीवेज अब गुजारिश एक ये भी है कि प्लीज़ 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 चैनल को इस चैनल को अपने कज़न्स के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, हैं जिनके साथ इतने फ्री हैं कि आप नॉवेल्स को डिस्कस करते हैं, तो उनके साथ लाजमी शेयर करना है। हाय मेरी सांस चढ़ गई है, एक सेकेंड। गुड। उनके साथ लाजमी शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया। अब मेरे हाल से बातें बिल्कुल भी नहीं करते, अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं, ये ना हो कि आज फिर देर हो जाए। सो लेट्स गो। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 8, आफरीदी विला की रोशनियाँ। शाम के इस वक्त जलती दूर दूर तक अपनी रोशनियाँ फैलाए हुए थीं। मेहमानों की रौनकें और शोरो गुल अरूज पर था। मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ाम हॉल में किया गया था, क्योंकि रिमझिम होती बारिश और बेतहाशा सर्दी की वजह से इंतज़ामात आउटडोर नहीं हो सकते थे। यही वजह थी कि कुछ मेहमान जो कि विला में ही रिहाइश पजीर थे, वो गाड़ियों में सवार होते हाल की जानिब जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। अल्तमश आफरीदी भी विला वापस आ चुका था और ज़मीना खातून से काफ़ी बातें भी सुन चुका था, क्योंकि इसके पाँव किसी एक जगह टिकते जो नहीं थे। दूसरी जानिब ज़ावियान आफरीदी भी वही ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस अपनी भरपूर शानदार शख्सियत के साथ बाहर के इंतज़ामात वगैरह देख रहा था। हवेली में इस वक्त सिर्फ घर के अफराद ही थे, जिन्होंने घर की गाड़ियों में सबके साथ निकलना था। जारिया को भी ब्यूटिशियन घर आकर तैयार करके जा चुकी थी, जबकि बाकी सब भी तकरीबन मेहंदी के फंक्शन पर जाने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। इन सबको इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ माहीन बेगम लोगों का, कि तभी कुछ चुप चुप सी माहीन बेगम ने हाल में कदम रखा। नन्हा कयान भी इनके साथ था, जो कि ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस बिल्कुल अपने बाप जैसी ड्रेसिंग किए बेहद क्यूट लग रहा था। अपने दादा सलमान अफरीदी को देख वो इनके पास जाने को मचलने लगा, क्योंकि वो कयान अफरीदी की पसंदीदा तरीन हस्तियों में से एक थे। अपने पोते की बेकरारी देख सलमान आफरीदी भी बाकी के साथ
باقی سب بھی مسکرا دیے، جبکہ سلمان آفریدی نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو بازو میں اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ماہین بھابھی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ اور یہ آئلین بیٹی کہاں ہے؟ جیسے ہی سلمان آفریدی کی نظر ماہین بیگم کے پریشان چہرے پر اٹھی تھی، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے، جبکہ ان کی بات پر باقی بھی سب ماہین بیگم کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جو کہ واقعی ہی بے حد الجھن کا شکار لگ رہی تھیں۔ ہاں ماہین، میزبان ہونے کی حیثیت سے ہمارا وقت پر پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ زرمینہ خاتون بھی انہیں آئلین کے بنا آتے دیکھ حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ زرمینہ خاتون، آئلین نے ساتھ چلنے سے منع کر دیا ہے۔ ماہین بیگم کچھ شرمندہ لہجے میں چہرہ جھکائے بولی، تو سب گھر والے ہی ایک دوسرے کو حیرانگی بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ زابیان آفریدی، جو کہ ان سب کو بلانے کے لیے اندر آ رہا تھا، آئلین کے نہ جانے کا سن کر دروازے کے باہر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ ماتھے پر بالوں کا جال بکھرا تھا۔ کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ زرمینہ خاتون کو کل رات جو کچھ ہوا تھا، اس کو لے کر کچھ تحفظات تھے، جس کی بنا پر انہیں لگا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کل کے بعد انہیں ولا میں نظر نہیں آئی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑے زابیان آفریدی کو بھی اب آئلین کی فکر ہونے لگی تھی۔ جبکہ دروازے پر کھڑے زابیان آفریدی کو بھی اب آئلین کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ بس ماہین بیگم کو بات کے دوران کچھ جھجک سی رہی تھی۔ ماہین، جو بھی بات ہے کھل کر کرو۔ زرمینہ خاتون سمجھ گئی تھی کہ معاملہ یقیناً کچھ اور تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اماں، آپ جائیں جہاں جانا ہے۔ ماہین بیگم اسے بلانے آئیں تو وہ ابھی تک رف حلیے میں بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں کوئی ناول تھا جسے وہ وقت گزاری اور الٹی سیدھی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پڑھ رہی تھی۔ کیان تو ماں کو دیکھتا ہی اس کی جانب ہمکنے لگا تھا، جس پر وہ کیان کو ماہین بیگم کے ہاتھوں سے لیتی اپنے سینے کے ساتھ چپکائے پیار کرنے لگی۔
ماہین بیگم نے اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں دیکھ استفسار کیا تھا، تم ریڈی نہیں ہوئی؟ پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ بیزاری اور اکتائے ہوئے لہجے میں صاف ستھرا انکار ان کے منہ پر مارتی، گویا ہوئی تمہارا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے آئلین؟ مہندی کے فنکشن کی بھرپور تیاری ہو چکی ہے، پورا خاندان وہاں اکٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کل کیا کم تماشا تم دونوں بہن بھائیوں نے آدھے خاندان کے سامنے لگایا تھا، جو باقی کی کسر تم آج پوری کرنا چاہتی ہو۔ ماہین بیگم کو کل آفریدی ولا میں ڈھولک پر ہوئے واقعہ کی ملازمہ سے ساری خبر مل چکی تھی، ورنہ خاندان میں سے تو کسی نے انہیں کچھ کہا تک نہیں تھا۔ پھر اس وقت آئلین کی نئی ضد نے تو ان کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ پیچھے وقت بے حد کم تھا، ایسے میں آئلین کا یہ رویہ یقیناً کوئی نئی مصیبت لانے کی وجہ بنتا، جو کہ ماہین بیگم نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے وہ گہری سانس بھرتے اس کے قریب جا بیٹھی تھی۔ ان کی یہ بیٹی پہلے ایسی نہیں تھی، مگر زندگی کے تلخ تجربات نے اس کے اندر بے رخی اور ضد کو جنم دے دیا تھا۔ دیکھو آئلین، تمہارے وہاں چلے جانے سے سب کی لمبی چلتی زبانیں بند ہو جائیں گی، تمہارے اپنوں کی کچھ عزت شاید باقی رہ جائے۔ جو کچھ زاویان نے کیا ہے، کیا اس کی سزا باقی سب کو دینا کوئی عقل مندی ہے؟ آئلین کے سرد پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اسے سمجھانے والے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ اماں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ جن لوگوں کی عزت کے آپ مجھے حوالے اور واسطے دے رہی ہیں، وہ سب زاویان آفریدی کے زیادہ اپنے اور پیارے ہیں، جو اس سے اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے نہ صرف واپس بلا چکے ہیں، بلکہ اسے قبول بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے میں اب کی بار آپ کی باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گی، اور نہ ہی میرا فیصلہ بدلے گا۔ اپنا ہاتھ ماہین بیگم کے ہاتھوں سے نکالتے اس نے مسکراتے کیان کے دونوں موٹے موٹے گالوں پر پیار کرتے ماہین بیگم سے نظریں چراتے کہا تھا، یہ پاگل پن بند کرو اور اٹھ کر تیار ہو۔ انہوں نے ماں ہونے کا رعب جھاڑتے کیان کو اس سے واپس لیتے کہا تھا، آئی ایم سوری، لیکن مجھے کہیں
نہیں جانا جہاں اس شخص کی موجودگی کے چانسز ہوں گے۔ مجھے اس جگہ سے کوسوں میلوں دور رہنا ہے ماں، بے لچک انداز میں انکار کرتی وہ بیڈ پر الٹے پڑے ناول کو پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب اس روم سے جا سکتی ہیں۔ اس کی اس حرکت پر ماہین بیگم بھی بنا کچھ بھی کہے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے باہر آفریدی ولا کی جانب چل دی تھیں، جہاں ان کی امید کے عین مطابق سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ماہین بیگم بات کرتے کرتے خاموش ہوئیں تو سب کی توجہ کا مرکز زرمینہ خاتون تھیں۔ رخسانہ، آئلین کو میرے روم میں آنے کا پیغام دے کر آؤ، اور باقی سب لوگ ہال میں جانے کے لیے نکلیں، وقت کم ہے۔ سب مہمان روانہ ہو چکے ہیں، میں آئلین سے بات کر کے آ جاؤں گی۔ زرمینہ خاتون بے حد سنجیدگی کے ساتھ سب کو کہتی اپنے روم کی جانب چل دیں تو باقی سب بھی ہلکے پھلکے ہو گئے تھے کہ یقیناً وہ زرمینہ خاتون کو کسی صورت منع نہیں کر سکتی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑا جاویان آفریدی کچھ سوچتے دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ ماہین بیگم کے جانے کے بعد آئلین نے ہاتھوں میں تھاما ناول زور سے بند کرتے بیڈ پر پٹکا تھا، اپنا چہرہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگائے وہ اپنی تھکی تھکی سی آنکھیں موند گئی تھی۔ بند آنکھوں پر پڑا آنسوؤں کا بوجھ آنکھوں کے کناروں سے بے حد خاموشی سے بہنے لگا تھا۔ اسے کہاں عادت رہی تھی اس شخص کی موجودگی کی، اس کی بولتی آنکھوں کی۔ پھر عامل کے ساتھ ہوئے واقعے نے اسے واقعی ہی پریشان کر دیا تھا، اس لیے آج مہندی پر اس کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ وہ مزید کسی بھی تماشے کی متمنی نہیں تھی، ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ سیدھے ہو کر بیٹھتے، ساتھ باہر موجود شخص کو روم میں آنے کی اجازت دے گئی، جبکہ اجازت ملنے پر دروازے پر کھڑی ملازمہ فوراً سے اندر آتی اسے زرمینہ خاتون کا پیغام دے گئی تھی، میں آتی ہوں، آپ جائیں۔ گہری سانس بھرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی کہ جانتی تھی کہ زرمینہ خاتون کی عدالت میں اس کے اس فیصلے کے بعد
پیشی تو لگنی ہی تھی، مگر یہ سب اتنا جلدی ہونا تھا اس بات سے انجان تھی۔ لیکن خیر، جب جواب دہ ہونا ہی تھا تو کیا پہلے کیا بعد میں، اس لیے اپنا بکھرا حلیہ قدرے درست کرنے کے بعد وہ آفریدی ولا کی جانب چل پڑی تھی۔ وہ اس وقت زرمینہ خاتون کے کمرے میں سر جھکائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زرمینہ خاتون خود سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جواب دو آئلین، کیا ہوتا اگر جو تمہارا شوہر کبھی پچھتاتا ہی نہ؟ کیا ہوتا جو وہ کبھی لوٹ کر واپس ہی نہ آتا؟ زرمینہ خاتون اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر نظریں جمائے اس سے استفسار کر رہی تھیں۔ دادی، آپ کا یہ سوال اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوگا، مگر میرے ساتھ ہوئے ظلم کو جسٹیفائی پھر بھی نہیں کرتا۔ اس نے بے حد خوبصورتی سے ان کے سامنے اپنی بات رکھی تھی۔ اس طرح تمہاری اس حویلی سے غیر موجودگی بھی تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ آئلین، خود کو سمجھو، جانو۔ میرا پوتا ہے تو کیا ہے، اسے ناکوں چنے چبوا دو، مگر کم از کم میری پوتی بن کر اس صورتحال کا سامنا تو کرو۔ میں تمہیں تمہاری زندگی کمپرومائز کرنے کا درس بالکل بھی نہیں دوں گی، ہاں مگر میں تمہیں تمہارے اپنوں سے دور بھی جانے نہیں دے سکتی۔ زرمینہ خاتون نے اسی کی بات پکڑتے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا آئلین، رشتے نبھانا ہی مشکل ہے، ورنہ توڑنے میں تو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت درکار ہے۔ یہ گھر جتنا اس کا ہے اتنا ہی تمہارا ہے، بلکہ تمہارا زیادہ ہے شاید۔ تم میرے پڑپوتے کی ماں ہو، وہ ہماری آنے والی نسل کا امین ہے۔ ذابیان آفریدی ہمیں بے حد عزیز ہے، مگر باخدا کیان آفریدی اور اس کی ماں سے بڑھ کر نہیں۔ جانے کس خیال سے زرمینہ خاتون کی بوڑھی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، جبکہ آواز میں بھی محسوس کی جانے والی نمی تھی، جسے محسوس کرتی آئلین اپنی جگہ سے اٹھتی ان کے قدموں میں جا بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری دادی، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں بس نہیں چاہتی تھی کہ عامر لالا اور آپ کے پوتے کے درمیان مجھے لے کر پھر کوئی تماشا ہو اور ایک بار پھر سے سب کو ہم پر، ہماری فیملی پر
باتیں بنانے کا موقع مل جائے، ان کے قدموں کے پاس بیٹھی، ان کے سرخ سفید خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے، وہ ان کی آنکھوں سے بہتی نمی صاف کرتی بولی تو اس کی صاف نیت پر زرمینہ خاتون مسکرا گئی تھی۔ تم جتنی پیاری ہو اتنی ہی معصوم بھی ہو، کون کیا کہتا ہے وہ دیکھنے سننے کے لیے، میں ابھی زندہ ہوں، مگر اپنے کسی بھی پوتے پوتی کو اپنے حق کے لیے لڑنے کے بجائے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی تربیت تو میں نے کبھی نہیں کی۔ زرمینہ خاتون کی بات پر وہ ان سے نظریں چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ I am sorry۔ نظریں جھکائے اس نے معصومیت سے کہا تو زرمینہ خاتون مسکرا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جاؤ اور اچھے سے تیار ہو کر میدان میں اترو، تیرے تایا کے فون پر فون آ رہے ہیں، مجھے نکلنا ہوگا۔ زرمینہ خاتون نے مسکراتے کہا تو آئلین نے مسکراتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ میں وہاں سے التمش یا پھر عامل کو کہوں گی، تمہیں لینے آ جائیں گے، تم تب تک اپنی تیاری وغیرہ دیکھ لو۔ پھر دونوں ہی روم سے نکلتے پورچ میں آ چکے تھے۔ رم جھم ہوتی بارش اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ زرمینہ خاتون تو گاڑی میں سوار ہوتی میرج ہال کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ آئلین تیار ہونے کے لیے اپنے روم کی جانب چل دی تھی۔ اس بات سے انجان کہ دو سبز آنکھیں اپنے روم کی کھلی کھڑکی سے اس کی جانب ہی ٹٹکی باندھے ہوئے تھیں۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا، بچے یہاں وہاں بھاگتے خوب رونق لگائے ہوئے تھے۔ خواتین اور مردوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ الگ ہی کیا گیا تھا، صرف بے حد قریبی دوست و احباب ہی تھے جن کا عورتوں کے ہال میں کافی آنا جانا تھا۔ چونکہ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی، اس لیے سامنے ہی اسٹیج پر ارتضیٰ اور زاریہ دونوں ساتھ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ارتضیٰ آفریدی بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس ملٹی کلر کا امبرائڈرڈ کوٹ زیب تن کیے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ سڑا ہوا منہ بنا کر باعث مجبوری بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ موجود زاریہ مہندی کلر کی پشواس جس پر ملٹی دھاگوں کا خوبصورت کام ہوا تھا، لمبے بالوں کی لوز بریڈ کندھے کی ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔
جسے موتیے کے سفید پھولوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ چہرے کے ارد گرد بھی بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ سیاہ گلاسز کی بجائے ٹرانسپیرنٹ لینس لگائے گئے تھے۔ وہ اپنی تیاری کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جسے دیکھ ایک دفعہ تو اسٹیج پر آتے ارتضیٰ آفریدی کی براؤن نظریں بھی ٹھٹک کر رکی تھیں، مگر پھر سر جھٹک کر وہ آگے بڑھتا اس کے ساتھ موجود جگہ پر براجمان ہو گیا تھا، جبکہ کچھ کزنز کی نظروں میں اس کی یہ حرکت آئی تو وہ ہوٹنگ کرتے اسے چھیڑنے لگے تھے، جس پر ارتضیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ البتہ زاریہ کچھ خود میں سمٹ گئی تھی۔ تمہارا یہ سمٹنا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ایسے کون سے ہمارے درمیان خوشگوار تعلقات تھے؟ ارتضیٰ نے بخوبی زاریہ کی اس حرکت کو محسوس کرتے قدرے آہستہ آواز میں بے حد نخوت سے کہا تو خفت سے زاریہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، جس پر ایک بار پھر سے سب کزنز نے شور مچایا۔ ارتضیٰ لالا آپ کی ہی ہیں یار، بس ایک دن کا صبر کر لیں۔ اس کے کزن صارم نے اونچی آواز سے کہا تو سب بڑے چھوٹے ہنسنے لگے تھے۔ لگتا ہے ارتضیٰ لالا ابھی سے آنے والے کل کے خوشگوار لمحات میں ڈوب گئے ہیں۔ ارتضیٰ کو سوچ میں گم دیکھ دوسرے کزن نے کہا تو ارتضیٰ اپنے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے اسی کزن کو گھورنے لگا۔ ہاں بھائی، دونوں ایک ساتھ لگ بھی تو کتنے پیارے رہے ہیں۔ ارتضیٰ تو ہے ہی پیارا، جبکہ آج تو زاریہ پر بھی شہزادیوں جیسا روپ آیا ہے۔ قدوس آنٹی کی زبان پر پھر سے خارش ہوئی تو ان کی طنز میں ڈوبی تعریف پر سب ہی خاموش ہوئے تھے۔ زاریہ کا چہرہ تو دھواں دھواں ہوا تھا، جبکہ اسٹیج کے پاس کھڑی زارا کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ چلو بچوں، جلدی جلدی سے رسم کر لو، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں موجود یہ میرج ہال جلد ہی بند ہو جائے گا۔ پریحہ بیگم نے مسکراتے ماحول کو پھر سے ہلکا پھلکا کرنے کی غرض سے کہا تو سب بڑے چھوٹے باری باری رسم کرنے آگے بڑھے تھے۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملے، یہ چھیڑ چھاڑ تمہارے حوالے سے کوئی بھی جذبہ ابھارنے میں بری طرح
ناکام ہوئے ہیں۔ ارتضا کی جلی کٹی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کم از کم تمہاری آنے والی زندگی شہزادیوں جیسی تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کی خاموشی پر ارتضا کا یہ نیا جملہ اس کے کانوں تک پہنچا تو وہ چہرہ جھکائے مسکرائی تھی۔ بڑی ہی کوئی تکلیف دہ مسکراہٹ تھی جو اس کے ہونٹوں پر رقصاں تھی۔ جانتی ہوں عام لڑکیوں کی زندگیاں شہزادیوں جیسی ہوتی بھی نہیں ہیں ارتضا، زاریہ نے جواباً ایک نظر زارا کو دیکھ کر چہرہ جھکائے دھیمی آواز میں کہا تو ارتضا لاجواب ہوا تھا۔ صرف ڈرامے۔ آنکھیں گھماتے وہ بولا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے درمیان کوئی بھی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ دوسری جانب عامر کو ہال میں انٹر ہوتا دیکھ کر آئلہ کے چہرے پر کتنے ہی رنگ آئے تھے۔ سب نے بلیک پہنا تھا مگر اس شخص کو سب سے الگ ہی کرنا تھا جو آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ بے حد خوبصورت اور پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں جانے کسے ڈھونڈ رہی تھیں مگر آئلہ کی نظریں تو اس شاندار شخص پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ عامر جو کہ ماہین بیگم کے پاس جھکا جانے کیا بات کر رہا تھا مگر بہت سی خود پر اٹھتی نظروں کے ساتھ ساتھ وہ آئلہ کی نظروں کا خود پر ٹھہرنا بھی بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا مگر بنا اس پر توجہ دیے وہ جس طرح خاموشی سے ہال میں انٹر ہوا تھا اسی طرح ہال سے چلا بھی گیا تھا، جبکہ آئلہ تو اس کے اگنورینس پر سرد سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ یہ ظالم شخص اپنے تمام تر ظلم کے باوجود بھی آئلہ کو اپنے قابو میں کرنا خوب جانتا تھا۔ گاڑی کا ہارن بجا تو وہ فوراً سے انیکسی سے باہر نکلتی نظر آئی تھی۔ یلو اور شاکنگ پنک کلر کی خوبصورت میکسی ملبوس کیے براؤن بالوں کو لوز کرلز ڈالے قدم بہ قدم اٹھاتی گاڑی کے قریب آ رہی تھی۔ شاکنگ کلر کے شال کندھوں پر اوڑھے خود کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ اس کی یہ ادا گاڑی میں بیٹھے شخص کو بے حد پسند آئی تھی۔ سوری لالا، تھوڑی دیر۔ فرنٹ ڈور کھولتے
وہ اندر بیٹھتے ساتھ اپنی ڈریس کے ساتھ الجھی معذرت خواہ لہجے میں بولنے لگی تھی، مگر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کو دیکھ اس کے منہ میں ہی باقی کے الفاظ رہ گئے تھے۔ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا جبکہ دوسرا جا رہا تھا۔ سبزی مائل آنکھوں سے بھی اس کی یہ حیرت چھپی نہ رہ سکی تھی۔ بنا کوئی بھی تاثر دیے اس کے بیٹھتے ساتھ زاویان آفریدی نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ روکیں گاڑی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، آئلین نے یہ کہتے ساتھ ہی چلتی گاڑی کا دروازہ کھولتے ساتھ باہر نکلنا چاہا تو زاویان آفریدی نے بروقت اسے کونے سے تھامے روکا تھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ جو پہلے ہی آئلین کی مہندی پر نہ جانے کی وجہ سے غصے کا شکار تھا، اس کی اس حرکت پر مزید سیخ پا ہوا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، گاڑی روکیں۔ مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ آپ گاڑی میں موجود ہیں تو میں کسی صورت نہ گاڑی میں بیٹھتی۔ دادی نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے، آئلین نے اپنا بازو اس سے چھڑواتے نہایت نحوست سے کہا تو زاویان آفریدی کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی تھی، مگر پھر گہری سانس بھرتا اپنے ابلتے جذبات پر قابو پا گیا تھا کہ پہلے ہی اس غصے کی وجہ سے وہ اس سے کافی خائف ہو چکی تھی۔ لسن آئلین، دادی نے التمش کو ہی تمہیں لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو اس سے عین وقت پر ضروری کام آ گیا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ زاویان نے جھوٹی کہانی بناتے آئلین کو کام کرنا چاہا تھا، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے خود التمش کو کہا تھا کہ دادی چاہے عامل کی ڈیوٹی لگائیں یا پھر اس کی خود کی۔ آئلین زاویان آفریدی کے ساتھ ہی ہال میں پہنچے گی، جبکہ زاویان کی بات پر آئلین منہ بناتی غصے سے لال پڑتے چہرہ لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، جب کہ نظریں باہر کے منظر پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی یہ بے روحی دیکھ کر زاویان آفریدی نفی میں سر ہلاتے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر گیا تھا۔ اس کا ارادہ تو آئلین کے ساتھ کچھ وقت گزار کر ان کے درمیان موجود غلط فہمیوں کو مٹانے کا تھا، مگر آئلین کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے تمام ارادے ترک کر چکا تھا۔
کہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید اس سے متنفر ہوتی، اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتی، اس لیے احتیاط سے گاڑی چلانے لگا۔ ہیلو ہیلو لالا، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو آئلہ، جو کہ ہال کی پچھلی طرف موبائل فون کان کے ساتھ لگائے زاویان آفریدی کی کال سننے آئی تھی، کیونکہ اندر ایک تو شور بہت تھا، دوسرا سگنل کا بھی شدید مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے زاویان کی آواز کٹ کٹ کر آنے لگی۔ مگر یہاں آ کر بھی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی، جس پر موبائل فون کان سے ہٹاتے کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی تھی، مگر دفعتاً اس کا سر سامنے سے آتے پہاڑ وجود کے ساتھ جا ٹکرایا تھا۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ اپنا ماتھا مسلتے شدید غصے کے ساتھ اس نے نظریں اوپر اٹھا کر سامنے والے کو کوسنا شروع کیا تھا، مگر سبزی مائل آنکھوں کو خود کو گھورتے پا کر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، جبکہ ان سبزی مائل خود کو گھورتی آنکھوں سے نظریں چراتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ عامل آفریدی نے نہایت سنجیدگی سے اس سے استفسار کیا تھا۔ نہ تو وقت اور نہ ہی یہ جگہ کسی بھی لڑکی کے لیے اس وقت محفوظ تھی۔ وہ تو اس نے آئلہ کو یہاں آتے دیکھ لیا، اس لیے خود اس کے پیچھے یہاں چلا آیا تھا۔ آپ کو کیا ہے اس سے؟ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آئلہ کو اس کی دھونس پر غصہ آیا تھا، جو کہ اسے دیکھنے تک کی روادار نہیں تھا۔ اب جیسے بے حد فکر میں ڈوبا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس کے سائیڈ سے گزر کر آگے جانا چاہا، جبکہ اس کے جواب پر عامل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ پاس سے گزرتی آئلہ کو بازو سے تھامے وہ اپنی طرف کھینچ گیا تو وہ اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ عامل آفریدی کی مخصوص مہنگی پرفیوم کی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکراتی، اس کی سانسوں میں گھلتی، اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ تم منگ ہو میری آئلہ سلیمان آفریدی، تمہاری یہاں موجودگی کی فکر تمہارے باپ سے زیادہ مجھے ہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بڑے ہی دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ بولا تو آئلہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ جانتی ہوں کس کو کس کی کتنی فکر اور پرواہ ہے، اس لیے یہ ڈائیلاگز میرے سامنے مت بولیں، اپنا آپ اس سے چھڑواتے، آئلہ نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، کیونکہ عامل کی سانسوں کے گرم اور پرحدت تھپیڑے اس کا چہرہ
جھلسا رہے تھے۔ اتنا مر کس لیے رہی ہو؟ میری فکر کرنے پر یا پھر فکر نہ کرنے پر؟ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھامے اپنے مقابل کرتے آمین نے اسے چھیڑا تھا۔ فکر نہیں کریں، اب وہ دن چلے گئے ہیں جب آئلہ آفریدی کو عامل آفریدی کی فکر اور پرواہ نہ ملنے سے فرق پڑتا تھا۔ جس دن آپ نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، اسی دن میں سمجھ گئی تھی آپ جیسے شخص کے لیے اپنا گھر اور ہونے والی بیوی ایک ساتھ لے کر چلنا مشکل ہے۔ آپ پاکستان کے شاید ان مردوں میں شمار رکھتے ہیں جنہیں بہن کے دکھ اور درد کے علاوہ کسی کے بھی احساسات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ طنز میں ڈوبا تیر عامل آفریدی کے آر پار ہوا تھا۔ آئلہ آفریدی کو عامل آفریدی کی موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ دن عامل آفریدی کبھی آنے ہی نہیں دے گا۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ بھلا عامل آفریدی کو کہاں یہ برداشت تھا کہ آئلہ اس کی موجودگی سے متاثر ہونا چھوڑ دے۔ اوہ، کہیں میری بیوی نہ بننے کا غم تو نہیں کھائے جا رہا ہے؟ عامل آفریدی کے اس طنز پر جھٹپٹاتی آئلہ ساکت ہوئی تھی۔ زخمی نظروں سے اس نے عامل کو دیکھا تھا، جبکہ اس کی بات کا جواب دینا اب آئلہ نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اچھا چلو، ایسے گھورو تو مت، ارتضیٰ کی شادی ہو لینے دو، پھر تمہارے میری بیوی بننے کے خوابوں کو بھی تعبیر دے دوں گا۔ آئلہ پر چوٹ کرتا وہ بولا تھا، انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، جس پر آئلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ I hate you عامل آفریدی۔ آنسو گالوں پر اتر چکے تھے، جبکہ اس نفرت کے اظہار پر عامل کا چہرہ بھی سرخ پڑا تھا۔ کہاں عادت تھی آئلہ کے اس لہجے اور انداز کی؟ اس نے تو ہمیشہ اس لڑکی کی محبت لٹاتی نظروں کو خود پر محسوس کیا تھا، ہمیشہ خود کو اس لڑکی کی جان نثار نظروں کے حصار میں پایا تھا۔ سیم ہیئر آئلہ آفریدی۔ اگر وہ نفرت کا اظہار کر رہی تھی تو اس سے محبت کا اظہار عامل آفریدی کی مردانہ انا کو بالکل بھی قبول نہیں تھا، اس لیے اپنی نفرت کا اظہار کرتے اسے ایک دم چھوڑ گیا، جبکہ آئلہ مزید خود پر اس شخص کی آگ لٹاتی نظریں محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فوراً سے اس منظر سے بھاگتی دور ہوئی تھی۔ جبکہ آئلہ کے جانے کے بعد عامل بھی بالوں میں ہاتھ چلاتا مردوں کے حال کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تو کیا پاگل ہو گیا ہے زاویان آفریدی؟ التمش آفریدی کے کانوں میں جیسے ہی زاویان کے الفاظ پہنچے تھے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ ذہن کے پردوں پر
زرمینہ ہاتھوں سے اپنی درگت بننے کا منظر لہرانے لگا تھا۔ میں کیا کروں یار، سارا رستہ بند ہو چکا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ نہ تو کوئی گاڑی آگے جا پا رہی تھی اور پیچھے ٹریفک کا ریلا گاڑی کو کہیں جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ زاویان آفریدی نے سامنے صوفے پر بیٹھی روتی ہوئی آلین کو دیکھ کر التمش آفریدی کو سارے حالات سے روشناس کروایا تھا۔ دراصل زاویان آفریدی نے مہندی پر جلدی جانے کے چکروں میں شارٹ کٹ لینا چاہا، مگر برا ہوا کہ خراب موسم کی وجہ سے ایک نہایت خطرناک ایکسیڈنٹ نے پوری سڑک کو بلاک کر دیا تھا، جس پر نہ تو کوئی گاڑی آگے جا پا رہی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے لمبی لمبی لگی گاڑیوں کے لائن سے نکلتا واپس ولا آ سکتا تھا، جس پر مجبوراً ہی صحیح انہیں وہیں قدرے الگ تھلگ بنے گیسٹ ہاؤس میں پناہ لینی پڑی۔ یہ صرف اکیلے نہیں تھے جو یہ سب کرنے پر مجبور تھے، بلکہ ان کے پیچھے بھی جو گاڑیاں تھیں انہیں بھی یہی حل معقول لگا تھا کہ کم از کم ساری رات اس موسلا دھار ہوتی بارش میں گاڑیوں میں اکڑ کر بیٹھنے سے تو بہتر تھا کہ کہیں مناسب جگہ پر آرام کر لیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ حل ہوتے صبح تو لازمی ہو جانی تھی۔ مگر زاویان آفریدی جب سے آئلین کو یہاں لے کر آیا تھا وہ تو روئے جا رہی تھی۔ کسی گھر والوں سے بات کرنی ہے، جس پر مجبوری کی حالت میں ہی صحیح زاویان آفریدی کو التمش کو کال کرنی پڑی کہ وہاں کی صورتحال اور بگڑتا معاملہ اب وہی سنبھال سکتا تھا۔ تو کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے زاویان؟ دادی نے میری جان لے لینی ہے۔ التمش کو تو اپنی فکر لگ گئی تھی، وہ سب میں نہیں جانتا۔ اس سارے معاملے کو سنبھال اور عورتوں کی طرف جا کر میری ماہین چچی کے ساتھ یا پھر دادی سے بات کروا۔ زاویان آفریدی حکم دیتا کال کاٹ گیا تھا، جبکہ التمش آفریدی کو نئی مصیبت میں مبتلا کر گیا، کیونکہ اتنا تو جانتا تھا اگر دادی سے بچ بھی جاتا تو اس بد دماغ عامل سے اسے کون بچائے گا۔ یہی سب سوچتے وہ عورتوں والے حصے کی جانب بڑھ گیا تھا کہ جو بھی تھا اسے پانی سر کے اوپر چلے جانے سے پہلے یہ معاملہ حل کرنا ہی تھا۔